बस काम कर कर के मेरे घुटनों में दर्द हो गया है। बर्तन धो धो कर ये हाथ घिस चुके हैं। अब और कितना काम करूं? चल, अब तेरी उम्र हो गई है, तू लोगों के घर जाकर काम किया कर, मुझसे और काम नहीं होता। मैं चुपचाप बैठी अम्मा की बातें सुन रही थी। वो रोज़ाना मुझसे यही एक बात बार बार किया करती थी। हालांकि अभी सिर्फ मैं 13 साल की थी और ये मेरी पढ़ाई करने की उम्र थी। मैं हरगिज़ भी लोगों के घरों में जाकर कामकाज नहीं करना चाहती थी, मगर अम्मा को मेरा पढ़ाई करना एक आंख नहीं भाता था। वो मुझसे कहती कि छोड़ दो ये पढ़ाई करना, तुम बस वक्त ज़ाया कर रही हो, पढ़ाई करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मगर मेरी सोच अलग थी। मैं चाहती थी पढ़ लिख कर एक अच्छा मकाम हासिल करूं, कुछ बनूं, अपनी पहचान बनाऊं। अम्मा को मेरी सारी बातें किताबी लगती थीं। उनका कहना था ये बातें हकीकत से बहुत ही दूर हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मगर मैंने अम्मा की सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। जब से अब्बा की वफ़ात हुई थी, अम्मा का रवैया बहुत ज़्यादा बदल गया था। वो हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती थी। यूँ लगता था जैसे मैं उनके ऊपर बोझ हूँ। मेरी बाकी बहनों के साथ भी उनका रवैया बहुत ज़्यादा तल्ख़ हो गया था। हकीकत ये थी कि जब अब्बा की वफ़ात हुई तो उस वक्त हम लोग गांव में रहा करते थे। गांव में हमारी छोटी सी ज़मीन थी और अब्बा उस पर खेती बाड़ी करते थे। लेकिन जब रिश्तेदारों ने देखा कि अब अब्बा नहीं रहे हैं और हम तने तन्हा हो गए हैं, तो उन्होंने धोखे से हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। मेरे चाचा ने अपनी बीवी की बातों में आकर हमें घर से बेदखल कर दिया और उस घर पर भी कब्ज़ा कर लिया। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। ऐसे हालात में किसी ने भी आगे बढ़कर अम्मा की मदद करने का ना सोचा। हालात से तंग आकर अम्मा शहर चली आई कि शायद यहाँ पर रहने के लायक कोई जगह मिल जाए और कोई कामकाज मिल जाए जिससे वो हम सबका पेट पाल सकें। फिर उन्हें आसपास के घरों में सफाई का काम मिल गया। लोगों के घरों में काम करते हुए उन्हें उनकी बहुत सी बातें भी सुननी पड़ती थीं। अपना पेट काट कर वो हमें पालने लगी। ज़माने की तलखियों ने उन्हें भी इतना ही तल्ख बना दिया था, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा हम लोगों पर ही उतारा करती थीं। ऐसा नहीं था कि उन्हें हमसे मोहब्बत नहीं थी, मगर वो दिन भर की थकी हारी घर आती और अपना सारे का सारा गुस्सा हम बहनों पर उतार देती। मैं तो अम्मा की बातों को और उनके रवैये को समझती थी, मगर मेरी बहनें उस वक्त छोटी थीं। उन्हें लगता था कि अम्मा उनके साथ ज़्यादती करती हैं। मैं स्कूल से आकर घर का कामकाज भी करती थी, हालांकि उस वक्त मैं सिर्फ 13 साल की थी। सारा काम करती और अपनी पढ़ाई करने लगती। अम्मा का इरादा था कि अब मुझे वहाँ से हटाकर काम काज पर लगा दिया जाए, मगर मैं स्कूल छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। अम्मा की मिन्नतें की कि मुझे स्कूल मत छुड़वाएं। अम्मा ने कहा ठीक है, मगर फिर तुम मेरे साथ काम पर भी जाया करोगी। मैंने अम्मा की ये बात मान ली और राज़ी हो गई। स्कूल से वापस आकर घर के कामकाज से फारिग होकर मैं अम्मा के साथ लोगों के घरों में कामकाज के लिए चली जाती थी। अच्छे पैसे हाथ आ रहे थे और क्या चाहिए था। मेरे अलावा मेरी बहनों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता था। अम्मा ने कभी भी उनकी पढ़ाई के बारे में सोचा ही नहीं था। मुझे अफसोस होता था कि वो अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रही हैं। ना खुद उन्हें पढ़ाई की तरफ कोई दिलचस्पी थी और ना ही अम्मा इस बारे में सोचती थी। मैं खुद अम्मा से कई बार इस बारे में बात कर चुकी थी कि इन्हें भी किसी सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दो, कम से कम थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन लिखना पढ़ना आ जाए। लेकिन अम्मा का कहना था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि इन्हें स्कूलों में पढ़ाऊं। हालांकि सरकारी स्कूलों में इतना खर्चा नहीं होता था, मगर मुझसे जितना हो सकता था मैं घर पर अपनी बहनों को ज़बरदस्ती बिठाकर पढ़ाया करती थी। उन्हें खुद भी पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो बार बार उठकर भाग जाया करती थी। मुझ पर कामों का बोझ बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि मैं घर के काम और पढ़ाई के साथ साथ अम्मा के साथ भी काम के लिए जाती थी।
جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی مجھے اچھے سے سمجھ آتا جا رہا تھا کہ اماں کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا کتنا مشکل ہے۔ ایک تو لوگوں کی عجیب عجیب باتیں اور ان کی ڈیمانڈ سے ختم نہیں ہوتی تھیں، اوپر سے وہ ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، جیسے ہم انسان ہی نہیں ہیں۔ ذرا ذرا سی غلطی پر اتنا برا ڈانٹتے تھے کہ اکثر مجھے تو رونا آ جاتا تھا۔ میں اماں سے کہتی تھی کہ آپ یہاں پر اتنے سالوں سے کیسے کام کر رہی ہیں؟ کسی ایسے گھر میں کام کریں جہاں لوگ آپ کی عزت بھی کریں۔ مگر اماں کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی بھی کسی کی عزت نہیں کرتا ہے۔ میں پڑھائی میں بہت زیادہ اچھی تھی، ہمیشہ کلاس میں اول آتی تھی۔ جب بھی رزلٹ آتا تھا میری ٹیچرز مجھ سے پوچھتی کہ تمہارے گھر سے کیوں کوئی نہیں آتا۔ میرے لیے اس بات کا جواب دینا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب ہوتا ہی نہیں تھا۔ اماں کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ میں اول آتی ہوں یا فیل ہوتی ہوں، مگر میں اپنے رزلٹ دیکھ کر ہمیشہ ہی خوش ہوتی تھی اور سوچتی تھی کہ اگر ابا زندہ ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ میں پڑھوں لکھوں گی اور ایک اچھی انسان بنوں گی، اور میں ان کی خواہش کو جی جان سے پورا کرنا چاہتی تھی۔ اب میں 9ویں جماعت میں آ گئی تھی اور مجھ پر پڑھائی کا مزید بوجھ ہو گیا تھا۔ اس سال مجھے بورڈ کے امتحانات بھی دینے تھے اور مزید اچھے سے پڑھنے کی ضرورت تھی۔ اماں سے میں نے کہا کہ اب میں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کاج نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں بچ رہا کہ میں گھر کے کام کے ساتھ اپنی پڑھائی کے ساتھ جا کر کام بھی کروں۔ مجھے اپنی پڑھائی کرنی ہے۔ اماں یہ سن کر بہت غصے میں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم آخر کب سدھرو گی؟ ہمارے گھر کے حالات اچھے سے جانتی ہو، اگر تم نے کام کرنا چھوڑ دیا تو گھر کیسے چلے گا؟ تمہارے کام سے مالکن بہت خوش ہے، اگر تم نہ گئی تو وہ مجھے بھی نکال دے گی۔ مگر میں مجبور تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک گھر پہ کام کروں گی، باقی کسی گھر پہ نہیں۔ اور پھر اماں کے لاکھ کہنے پر بھی میں نے صرف ایک گھر میں کام کرنا شروع کر دیا، باقی گھروں کا کام چھوڑ دیا۔ مجھے اپنے بچپن کے دن اکثر یاد آیا کرتے تھے جب ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں میں رہنا مجھے بہت پسند تھا۔ جب سے شہر آئے تھے ایک بار بھی گاؤں نہیں گئے تھے۔ گاؤں کی یاد بہت زیادہ آتی تھی۔ دادی اور دادا جب تک زندہ تھے انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ ہمارے دادا دادی ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ بچپن میں میں دادی سے بہت زیادہ کہانیاں سنا کرتی تھی اور دادا کے ساتھ پورا گاؤں گھوما کرتی تھی۔ میرے چاچا کی جب شادی ہوئی تھی تو ان کی بیوی نے ایسی پٹیاں پڑھائی تھیں کہ چاچا سب سے پہلے ہی الگ ہو گئے تھے اور اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں تھے۔ دادا دادی سے ملنے بھی نہیں آتے تھے، حالانکہ 2 گھر چھوڑ کر ہی رہ رہے تھے۔ جائیداد میں بھی بٹوارا کروا لیا تھا۔ ابا کے حصے میں چھوٹی سی زمین ہی آئی تھی، دادا کی اتنی جائیداد تھی بھی نہیں۔ ہم اسی میں خوش تھے۔ ابا رشتہ داروں کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، انہیں رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا اور ان سے لڑائی جھگڑا کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ اماں فطری طور پر تھوڑی جھگڑالو قسم کی تھی، اس لیے دادی سے آئے روز کسی نہ کسی بات کو لے کر جھگڑا کرتی ہی رہتی تھی۔ دادی بھی تیز مزاج کی تھیں، اس لیے دونوں خوب جھگڑتیں اور پھر بعد میں مل بیٹھ کر سارے کام کاج کیا کرتی تھیں۔ ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر تو مجھے بہت ہنسی آتی تھی، لیکن ابا کی کوشش ہوتی تھی کہ دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑا نہ ہو کیونکہ اس کا اثر سیدھا سیدھا بچوں پر پڑتا ہے۔ میں بہت حساس تھی، ہر چیز کو بہت محسوس کرتی تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ میں پڑھائی پر بہت زیادہ دھیان دوں۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا سرکاری اسکول تھا جہاں ابا مجھے پڑھائی کے لیے بھیجتے تھے۔ ابا کی وفات سے 2 سال قبل ہی دادا دادی کی وفات ہو گئی تھی۔ میں دادی کو بہت یاد کرتی تھی۔ پھر جب ابا فوت ہوئے تو مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پھر انہی مشکلات سے لڑتے لڑتے ہم شہر آ گئے۔ یہاں آ کر ایک بار پھر میں نے پڑھائی کا سلسلہ جاری کیا، حالانکہ اماں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، مگر میں پڑھنا چاہتی تھی اس لیے پڑھ رہی تھی۔ اب جب میرے امتحانات ہونے والے تھے تو میں نے دن رات محنت کر کے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوں، اس لیے میرا سارے کا سارا دھیان پڑھائی پر ہی تھا۔ اسکول میں بھی تمام ٹیچرز کو مجھ سے امید تھی کہ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوں گی۔
رات دیر دیر تک بیٹھ کر میں پڑھا کرتی اور صبح جلدی اٹھ کر اسکول جاتی۔ انہی دنوں ہمارے اسکول میں ایک نیا چوکیدار آیا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب مزاج کا تھا، لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھتا تھا۔ مجھے اس کا یوں گھورنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ کوئی بھی لڑکی اور ٹیچر اس کی غلیظ نگاہوں سے محفوظ نہیں رہتی تھی۔ کئی بار اس کی شکایت بھی درج کروائی جا چکی تھی، لیکن کوئی نوٹس لیتا ہی نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے خاص طور پر گھورتا ہے، خام خوامیز لڑکیوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی نیت اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے ہمیشہ میں بہت ہی احتیاط کیا کرتی تھی۔ آج تک کبھی بھی اس کے منہ نہیں لگی تھی، حالانکہ میں ٹائم پر اسکول آتی تھی، پھر بھی وہ جان بوجھ کر مجھے روکتا اور کہتا کہ تم وقت پر نہیں آتی ہو۔ میں نے ایک دن جا کر اپنی ٹیچر کو یہ سب بتایا۔ وہ کافی بوڑھی تھیں، انہیں کافی برا لگا۔ وہ چوکیدار کے پاس آئیں اور سختی سے اس سے بات کی اور کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کو ڈانٹنا مت اور نہ ہی روکنا، ورنہ تمہیں نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ ان کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی، کیونکہ ٹیچر جانتی تھیں کہ میں ٹائم پر اسکول آتی ہوں اور ایک اچھی طالب علم ہوں۔ اس دن کے بعد سے چوکیدار نے مجھے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا، مگر وہ اپنی نظروں سے مجھے ضرور پریشان کیا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے اسکول سے نکلتے نکلتے دیر ہو گئی۔ دوپہر کا سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ تقریباً ساری ٹیچرز بھی چلی گئی تھیں اور تمام بچے بھی۔ میں دراصل ایک لیکچر کی تیاری کر رہی تھی، تبھی مجھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ باہر آئی تو سب جا چکے تھے، صرف وہ چوکیدار کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے قریب آ گیا۔ میں ڈر گئی اور اس سے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، یہاں پر مت کھڑے ہو۔ میں کھڑی ہوئی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ کب بس آئے گی اور میں گھر جاؤں گی، مگر وہ مسلسل مجھے گھورنے لگا۔ پھر ایک دم سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے مجھے چوکیدار کے روم میں لے گیا۔ میں چلانے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو، مگر اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دی۔ میں مسلسل روئے ہی جا رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مگر وہ شیطان بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا مجھے چھوڑنے کا۔ میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اللہ سے مدد مانگی اور کہا کہ مجھے اس کے شر سے بچا لے، مگر وہ درندہ تو مجھے چھوڑنے پر راضی ہی نہیں تھا۔ چلا چلا کر اب میرا گلا بھی بیٹھنے لگ گیا تھا۔ آس پاس تو دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا جس تک میری آواز جاتی اور وہ میری مدد کو آگے بڑھتا۔ میں جانتی تھی کہ اب مجھے اس درندے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھے حد سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ جب اس کا جی بھر گیا تو وہ وہیں پر مجھے تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں روتی ہوئی وہیں زمین پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ آج میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ مجھے اس پل خود سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ کئی گھنٹے میں وہیں اوندھے منہ پڑی روتی رہی تھی، پھر ہمت کی اور اٹھی اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جاتا۔ مجھے یہاں سے اٹھ کر گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ دل کر رہا تھا زور زور سے چلاؤں اور چیخوں، اتنا چیخوں کہ ہر ایک کے کانوں میں میری چیخیں سنائی دیں۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میں گھر پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر فوراً سے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ وہ مسلسل مجھ سے سوالات کیے جا رہی تھی، مگر دینے کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں چپ چاپ اندر کمرے میں آئی اور اپنا بستہ ایک طرف رکھ کر دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں جانتی تھی میرے رونے کی آوازیں باہر نہیں جا رہی ہوں گی، کیونکہ میرا کمرہ اوپر چھت پر بنا ہوا تھا اور یہاں سے آواز نیچے جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ کئی گھنٹوں تک میں بند کمرے میں روتی رہی۔ اماں بہت بار آ کر دروازہ کھٹکھٹا کر مجھ سے پوچھ چکی تھی کہ ہوا کیا ہے، یوں تم اس حالت میں گھر کیوں آئی ہو، مجھے سب کچھ بتاؤ کیا ہوا ہے، مگر میں اماں کو کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ رات تک میں ایسے ہی کمرے میں بند رہی۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ گھر میں سب سو چکے ہیں تو میں نیچے آئی اور پانی کا ایک گلاس پیا۔ میرے حواس تھوڑے بحال ہوئے۔ مجھے اب خود کو سنبھالنا تھا، مگر کیسے؟ اتنی کم عمری میں میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا۔ اب میں اپنی باقی کی زندگی کیسے جیوں گی؟ لوگ تو مجھے جینے ہی نہیں دیں گے۔
معاشرہ مجھے سر اٹھا کر زندگی کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنے دے گا۔ اگر یہ بات گھر سے باہر نکل گئی تو کیا ہوگا؟ یہی سب چیزیں مجھے بہت ہی خوفزدہ کر رہی تھیں۔ اور اماں، وہ کیا کہیں گی؟ یہ نہ ہو کہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دے، کیونکہ اسکول جانے کی ضد تو میں نے کی تھی۔ ان کے 1000 بار منع کرنے کے بعد بھی میں نے اسکول جانے کا ارادہ نہیں بدلا۔ وہ تو یہی کہیں گی نا کہ میں نے منع کیا تھا، پھر بھی تم وہاں گئی ہو۔ اگر تم میری بات مان لیتی تو نہ یہ سب ہوتا، نہ ہی اتنی ذلت اٹھانی پڑتی۔ میں جانتی تھی اماں کو سب سے پہلے لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہوگی۔ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے اس بارے میں وہ بہت بعد میں جا کر سوچیں گی۔ مجھے بے حد ڈر لگ رہا تھا۔ میں دوبارہ اوپر کمرے میں آ گئی اور پوری رات میری ایسے ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح ہوئی تو اماں نے مجھ سے دوبارہ پوچھا کیا ہوا ہے۔ میں نے روتے روتے اماں کو سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس درندے نے میری عزت لوٹ لی ہے۔ یہ سن کر تو اماں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگی کہ یہ بات تو مجھے اب بتا رہی ہے، تو جانتی بھی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اگر کسی کے کانوں میں پڑ گئی تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، لوگ ہمیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، اور تجھے اچھے سے پتا ہے کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں، کتنی مشکل سے ہم نے کرائے کا یہ مکان ڈھونڈا تھا، اب بتا ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ میں جانتی تھی اماں یہی سب کچھ کہیں گی، اس لیے میں خاموش رہی۔ میرے پاس اماں کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ آج ساری دلیلیں ختم ہو گئی تھیں، میں تو اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، پیچھے بچا ہی کیا تھا میرے پاس؟ میرا دماغ اس حادثے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ بار بار مجھے اپنی چیخیں اپنے ہی کانوں میں سنائی دیتی تھیں، اور اس درندے کی آنکھیں مجھے نیند میں بھی نظر آتی تھیں، اور میں ڈر کر چلا کر اٹھ جاتی تھی۔ پھر اماں نے مجھ سے کہا کہ آج کے بعد سے تو اسکول نہیں جائے گی۔ مجھے بھی اب اسکول جانے کا کوئی شوق نہیں رہا تھا، پورا دن کمرے میں بند پڑی رہتی تھی۔ میری چھوٹی بہنیں اماں سے بار بار پوچھتیں کہ اسے کیا ہوا ہے، یہ کیوں کچھ نہیں بول رہی، تو اماں انہیں ٹال دیتی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ یہ بات کسی تک نہیں پہنچنی چاہیے، اس لیے تو گھر پہ ہی رہے گی، گھر سے باہر مت نکلنا، بالکل بھی قدم مت باہر نکالنا، اور نہ ہی کسی سے بات چیت کرنا۔ اماں کو بدنامی کا ڈر تھا، اور مجھے اس بات کا ڈر کہ اگر میں دوبارہ باہر نکلی تو کوئی درندہ دوبارہ میری عزت نہ لوٹ لے، جو کہ اب میرے پاس رہی نہیں تھی۔ میں اس وقت وہی سب سوچ رہی تھی جو باتیں معاشرے میں لوگ سوچتے ہیں۔ حالانکہ اگر انصاف پسندی سے دیکھا جائے تو جس کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہوتا ہے اس میں اس کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے ان درندوں کو سزا دینی چاہیے جو معصوم کلیوں کو نوچ ڈالتے ہیں، جو عمر بھر کے لیے انہیں سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں۔ معاشرہ کہتا ہے عزت چلی گئی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ ہمیں اس لیے نہیں جینے دیتے کہ کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہماری عزت لوٹی ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جو صرف معاشرے کی بدنامی کے ڈر سے اپنے آپ کو ہی مار ڈالتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو ہمت دینی چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے کی۔ یہی سب میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی، لیکن اب جب خود میرے ساتھ ایسا ہوا تھا تو میں بالکل ہی کمزور پڑ گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اس حادثے سے گزرنے والے لوگ کتنی ذہنی اذیت سے گزرتے ہوں گے، اور اوپر سے لوگ ان کا خیال کرنے کے بجائے انہیں طعنہ زنی کرتے ہیں۔ معاشرہ اور اس کے لوگ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، سمجھ نہیں آتا۔ میری ذہنی حالت بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میری اماں کو اس سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ کچھ دن گزرے تو میری حالت مزید خراب ہو گئی۔ اماں مجھے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس آئیں تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر تو میں مزید ڈر گئی۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر اس کا حمل گرا دیا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے مجبوری ہے اس حمل کو گرایا نہیں جا سکتا۔ کچھ دن تو اماں بہت پریشان رہیں، لیکن جب دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کروایا اور پتہ چلا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے تو یہ سن کر تو اماں بے حد خوش ہو گئی۔ انہیں ہمیشہ سے ایک لڑکے کی چاہ تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم اس بچے کو رکھیں گے اور اسے میں خود پالوں گی، تم لوگوں کی پرواہ مت کرو، میں کوئی بھی بہانہ بنا دوں گی۔ میں حیرت سے اماں کا منہ دیکھ رہی تھی کہ اپنی مرضی کی بات آئی تو کیسے انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ لوگوں کی پرواہ مت کرو،
اور جب مجھ پر اتنا بڑا ظلم ہوا اور میں اتنے تکلیف اور اتنے درد سے گزر رہی تھی تو اماں کو صرف لوگوں کے سامنے بدنامی کا ڈر تھا۔ مجھے اس بچے کے لیے کوئی بھی جذبات محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ بس یہ بچہ مجھے اس حادثے کی یاد دلاتا تھا جو مجھ پر بیتا تھا، اس لیے مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ لیکن اماں زبردستی مجھ سے کہتی تھی کہ تمہیں اپنے بچے سے پیار کرنا چاہیے، جب بھی یہ پیدا ہوگا تو تب دیکھنا تمہارے اندر کی ممتا خود جاگ جائے گی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے تو آپ کے اندر کی ممتا کبھی نہیں جاگی، تو اس کے لیے میری کیوں جاگے گی؟ میری بات سن کر اماں خاموش ہو کر رہ گئی۔ میری بات کچھ غلط نہیں تھی۔ اگر اماں اس وقت مجھے بروقت ہسپتال لے جاتی تو آج یہ بچہ میرے اندر پل نہ رہا ہوتا، کیونکہ ایسے حادثوں کے ہونے پر ڈاکٹرز فوراً سے پہلے ہی اس بات کی یقین دہانی کرتے ہیں کہ لڑکی کے حمل نہ ٹھہرے۔ مگر اماں نے تو مجھے گھر پر ہی بند کر دیا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں خالی گم سم سی ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ آگے میرا مستقبل کیسا ہوگا، میں کیا کروں گی؟ یہ بچہ ہو گیا تو لوگوں کو اماں کیا جواب دیں گی؟ کیا میں اسے قبول کر پاؤں گی یا نہیں؟ پورا وقت میں بس یہی سب کچھ سوچتی رہتی تھی۔ اب میں نے اپنی کتابوں کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ آس پاس کے لوگ اماں سے سوال کرتے تھے کہ کیا اب تمہاری بیٹی پڑھنے کے لیے نہیں جاتی، تو اماں ان کے منہ بند کروا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ نہیں، اس نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب وہ مزید نہیں پڑھنا چاہتی ہے، اور تم لوگ میری بیٹی کی زندگی میں بالکل بھی دخل اندازی مت کرو۔ اماں گھر میں بھی کسی کو نہیں آنے دیتی تھی کہ کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے اور یہ راز نہ کھل جائے، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ بات پولیس تک بھی جا سکتی تھی اور اماں بھی پولیس کی گرفت میں آ سکتی تھی۔ ایک دن میرے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں خود ہی جا کر پولیس کو اس بارے میں بتا دوں، کیونکہ اس سب میں میری کوئی غلطی تھی ہی نہیں، میرے ساتھ ظلم ہوا تھا، مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اور اسی ارادے سے میں چپکے سے ایک دن گھر سے نکل رہی تھی، تبھی اماں نے مجھے دیکھ لیا اور کہنے لگی کہ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بنا تم گھر سے باہر قدم مت نکالنا، تو تم نے آخر ایسا سوچا بھی کیسے ہے؟ جلدی بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ میں اس سب سے تنگ آ گئی ہوں اور اب جا کر پولیس کو سب بتانا چاہتی ہوں۔ اماں مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اندر لائی اور کہنے لگی کہ اگر تو نے دوبارہ ایسی کوشش کی تو میں تجھے گھر سے ہی نکال دوں گی۔ تو خود کو سمجھتی کیا ہے؟ بہت زیادہ تیز ہے۔ جتنا کہہ رہی ہوں اتنا کر، تو پولیس کے پاس جائے گی تو پولیس بھی تیرا فائدہ اٹھائے گی۔ میں نے سوچا کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ پھر سوچا کہ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ویسے بھی اب مردوں پر کیا، مجھے تو کسی پر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا، مجھے ہر ایک انسان درندہ لگتا تھا۔ میں باہر کی دنیا سے بالکل ہی کٹ کر رہ گئی تھی۔ اگر کبھی کبھار اماں میری کسی چھوٹی بہن کو دکان پر بھیجتی بھی تو میں فوراً سے منع کر دیتی۔ مجھے ڈر لگتا کہ کہیں کوئی مرد اپنی درندگی میری بہنوں پر نہ دکھا دے۔ میں بہت ڈر گئی تھی اور کسی پر اعتبار نہیں کرتی تھی۔ جوں جوں میری ڈیلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا میں بہت زیادہ ڈپریشن میں رہنا شروع ہو گئی تھی۔ ذرا سی چیز کی میں بہت ٹینشن لیتی تھی اور اماں سے بحث بھی کرتی تھی، لیکن اماں کو ان سب چیزوں کی کوئی فکر نہیں تھی، الٹا مجھے ڈانٹ دیتی اور کہتی کہ تمہارا بس دماغ خراب ہے۔ میں ہر چیز کو بہت زیادہ سوچتی تھی۔ اتنے عرصے میں اماں ایک بار بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئی تھی، بلکہ ہمیشہ ایک ڈاکٹر کو گھر لے آتی تھی اور اسے کچھ پیسے دیتی اور کہتی کہ اپنا منہ بند رکھنا، محلے میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ یوں یہ بات اب تک راز تھی۔ ایک دن شام کے وقت اماں کچن میں کام کر رہی تھی اور میں باہر صحن میں بیٹھی کھلے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازہ بجا۔ اماں فوراً سے باہر آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ جا تو اندر کمرے میں جا کر بیٹھ جا، میں دیکھتی ہوں دروازے پر کون ہوگا، ہو سکتا ہے محلے والوں میں سے ہی کوئی ہو، میں اسے اندر آنے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر اماں دروازے کی طرف بڑھی۔ میں اماں کی ہدایت کے مطابق اندر کمرے میں آ گئی اور کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ اماں نے دروازہ کھولا اور کسی سے بات کرنے لگی۔ یہاں سے مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں باہر کون آیا تھا جس سے اماں اتنی لمبی بحث کر رہی تھی۔ اور پھر اماں نے دروازہ کھول کر کسی کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔
میں حیران ہوئی کہ آخر دروازے پر ایسا کون ہے جسے اماں اندر آنے دے رہی ہے، اور پھر جو ہی میری نظر اندر آنے والے کے چہرے پر پڑی تو میرے حواس کھو گئے اور میری حالت خراب ہونے لگی۔ اسے دیکھتے ہی غصہ میری رگ رگ میں پھیل گیا۔ میرے سامنے وہی چوکیدار کھڑا تھا جس نے میری عزت لوٹی تھی۔ وہ خباثت سے مسکرا رہا تھا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ جا کر اس کا گلا دبا دوں، اس لیے بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ وہ ذو معنی نگاہوں سے میرے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ آرام سے رہ، یہ بات کرنے آیا ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ اس نے میری عزت لوٹی اور آپ اس طرح سے بات کر رہی ہیں کہ بات کرنے آیا ہے، یہ اس قابل ہے کہ بات کرے؟ اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ چلا کر کہنے لگا کہ خاموش رہ، زیادہ بات مت کر، میں جانتا ہوں یہ بچہ میرا ہے اور تو میری بیوی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ وہ مجھے اپنی بیوی کیوں کہہ رہا ہے۔ میں نے جھٹ سے کہا کہ میں تمہاری بیوی نہیں اور نہ ہی ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ بولا اب تو میرے بچے کی ماں بننے والی ہے تو میری بیوی ہی ہوئی نا، لگتا ہے تیرے ہاں پیدائش کا وقت آنے ہی والا ہے، چل تو میرے ساتھ چل، میں تجھے دوسرے شہر کے ایک اچھے ہسپتال میں لے کر جاؤں گا، یہ تو چھوٹا سا شہر ہے اور نامکمل سہولیات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ صحت مند پیدا ہو اور اسے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں اس کی باتیں سن کر چلانے لگی۔ پھر اماں نے مجھے سنبھالا اور کہا کہ جا تو کمرے میں بیٹھ، اور مجھے اندر بھیج کر خود اس سے صحن میں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے کوئی بھاؤ تاؤ کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے نوٹوں کی گڈی اماں کو تھمائی ہے۔ وہ دیکھ کر تو اماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ پھر اس نے مجھے زبردستی اس کے ساتھ بھیج دیا۔ میں لاکھ چیخی چلائی اور کہا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا ہے، مگر اماں میری ایک بات بھی نہیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تو صرف پیسوں کی پٹی بن چکی تھی۔ اب مجھے جو کرنا تھا اپنے لیے خود ہی کرنا تھا، اور میں اتنی بے بس تھی کہ اس حالت میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ محلے والے عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں جانتی تھی ان کی نگاہوں میں بہت سے سوالات ہوں گے اور وہ میرے پیچھے بہت سی باتیں بھی کر رہے ہوں گے۔ دوسرے شہر پہنچ کر اس نے مجھے ایک ہسپتال کے باہر اتارا اور کہا کہ 2 منٹ یہاں رک، میں آتا ہوں۔ پھر وہ ہسپتال کے چوکیدار سے کوئی بات چیت کرنے لگا۔ مجھے ان سب کی ہر حرکت بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے اندر لے کر گیا اور کہا کہ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر تجھے اندر لے جائے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی پیدائش میں وقت ہے، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ میں فوراً سے پریشان ہو گئی تھی۔ اتنا احساس تو ہو گیا تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میں بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پر موجود ایک ڈاکٹر اس کے پاس آئی اور اس نے اسے خوب سارے پیسے دیے۔ اتنے نوٹ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی، آخر یہاں چل کیا رہا ہے؟ پہلے یہ اماں کو نوٹ دے رہا تھا اور اب ڈاکٹر سے لے رہا ہے، اور پھر ڈاکٹر مجھے ساتھ لے کر ایک روم میں چلی گئی۔ اس نے مجھے لٹایا اور کہا کہ پریشان مت ہونا، بس زیادہ وقت نہیں لگے گا اور تمہیں یا بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم آپریشن کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے میں ڈرنے لگ گئی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی وہاں پر ایک نرس آئی اور وہ شکل سے بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے پریشانی میں مبتلا دیکھ کر کہنے لگی کہ پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں جانتی ہوں یہاں پر غلط کام ہوتے ہیں، ایسا کرو کہ تم پولیس کو فون کرو، میں تمہیں ابھی کال ملا کر دیتی ہوں، دیکھنا فوراً یہاں پولیس پہنچ جائے گی۔ یہاں کی پولیس بہت زیادہ اچھی ہے اور لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ اس نے مجھے کال ملا کر دی تو میں نے روتے روتے پولیس کو ساری بات بتا دی۔ تھوڑی دیر میں میرا آپریشن شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی اور اس آپریشن کو فوراً سے روک دیا، اور اس چوکیدار اور اس ڈاکٹر کو بھی فوراً سے گرفتار کر لیا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی اور کہا کہ یہ سب میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے اس نے میری عزت لوٹی اور اب یہ سب میرے بچے کو بیچنا چاہتے ہیں۔ میری اماں بھی اس میں شامل تھی، لیکن اماں کی بات میں نے چھپا لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہنوں پر کوئی برا اثر پڑے۔ پولیس ان سب کو گرفتار کر کے ساتھ لے کر چلی گئی اور مجھے بحفاظت واپس اماں کے پاس پہنچا دیا۔
محلے والے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اماں نے جب مجھے واپس آتے دیکھا تو کہا کہ تو واپس کیوں آئی ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ بس بہت ہو گیا ہے، آپ نے تو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، اب میں اس محلے میں مزید نہیں رہ سکتی اور یہاں سے میں گاؤں واپس چلی جاؤں گی۔ اماں نے جب دیکھا کہ میں بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہوں اور آج سے پہلے اتنے غصے میں کبھی نہیں آئی ہوں تو وہ ڈر گئی اور فوراً سے مجھے ساتھ لیے گاؤں چلی آئی۔ ہم نے دوبارہ سے گاؤں میں رہنا شروع کر دیا۔ میرے وہ چاچا جنہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، میں نے ان سے صاف صاف بات کی اور کہا کہ اگر آپ نے قبضہ نہیں چھوڑا تو میں آپ کے خلاف کورٹ میں کیس کرواؤں گی۔ یہ دھمکی کافی تھی۔ یہاں پر کوئی بھی کورٹ کچہریوں کے چکروں میں پڑنا پسند نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے ہماری زمین اور گھر دونوں چھوڑ دیے۔ اب ہم واپس وہیں رہنا شروع ہو گئے تھے۔ گاؤں میں سب سوال کر رہے تھے کہ یہ حاملہ کیسے ہے اور اس کے ہاں بچے کی پیدائش کیسے ہونے والی ہے۔ اماں نے سب کو یہ کہہ دیا کہ وہاں پر میں نے اس کی شادی کی تھی لیکن اس کی طلاق ہو گئی ہے، بچہ اپنے پاس ہی رکھے گی۔ اماں کی اس گھڑی ہوئی کہانی پر میں نے کسی کو کوئی وضاحت نہیں دی۔ میں لوگوں سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد میرے ہاں ایک صحت مند بچے کی پیدائش ہوئی۔ جب میں نے اسے گود میں اٹھایا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے، اس لیے میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی سزا اسے کیوں دوں؟ کئی بار وہ چوکیدار ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ وہ اب بھی پولیس کی گرفت میں ہی تھا لیکن وہیں سے فون کرتا تھا۔ میں نے صاف منع کر دیا تھا کہ میں اسے اس بچے کی شکل بھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ اماں بوڑھی ہو چکی تھی اور میرا بچہ اب 5 سال کا ہو گیا تھا۔ میں اس کا خوب دھیان رکھتی تھی۔ گزرے وقتوں میں میری بہنیں بھی بڑی ہو گئی تھیں۔ ایک بہن کی تو ہم نے شادی بھی کر دی تھی۔ گاؤں میں ویسے بھی کم عمری میں شادی ہو جاتی تھی۔ 18 سال کی عمر میں اس کی شادی کر کے اسے بیاہ دیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ میری بہنوں کو آج تک مجھ پر گزرے حادثے کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ میری شادی ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی، اور یہی لگتا تھا کہ میں اپنے بچے کی بہت ہی اچھی دیکھ بھال کر رہی تھی اور اسے اچھی تربیت دے رہی تھی۔ اماں زیادہ تر اپنے بستر پر ہی رہتی تھی، بس میرے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ میں زمینوں کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج کو بھی سنبھالتی تھی۔ اپنی بہنوں کو میں نے پڑھائی پر لگا دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اچھا پڑھے لکھیں اور انہیں سمجھا دیا تھا کہ کسی پر بھی بھروسہ مت کرنا، خاص طور پر کسی انجان مرد پر۔ مجھے امید ہے کہ زندگی میں آگے جا کر مجھے ایک اچھا ہمسفر مل ہی جائے گا، کیونکہ جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں، اور میں اپنی زندگی کسی اچھے ہمسفر کے انتظار میں ہی گزار رہی ہوں۔